अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन जो कि मिस मारिया और उनकी टीम की सरबराही में ये चल रहा है और मुख्तलिफ सेशन का इनकाद कर रहा है। उसमें मेरी तरह के और भी कई स्पीकर, हम तो बस समझ लें कि चंद स्पीकर में से एक छोटे से अपने आप को दानिश्वर समझने वाले स्पीकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कोई भी टॉपिक चलते हुए जहन में आ जाए तो कहते हैं चलो आज इस पे बच्चों को थोड़ा बता दें। इस दफ़ा जो टॉपिक जो चूज़ किया है हम लोगों ने, वो है शऊर में ताबेदारी। कि शऊर की डेफिनेशन आपको कई दफ़ा मैं अपने सेशंस में बता चुका हूँ। और ताबेदारी क्या होती है शऊर में, इसको हम अक्ल सलीम भी कह सकते हैं। सादा ज़ुबान में उसको हम लोग अक्ल सलीम कहते हैं। याद रखिएगा, अक्ल की डेफिनेशन जानना ज़रूरी है इससे पहले कि हम अक्ल सलीम के बारे में कुछ कहें। अक्ल वो चीज़ है जो हम इर्द-गिर्द देखते हैं, लोगों को करते हुए देखते हैं और अपने माज़ी के तजुर्बात से सीखते हैं। इन दोनों का इम्तिज़ाज अक्ल है। पढ़ाई करते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, उनसे उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में एज सच तो नहीं इम्प्लीमेंट करते, लेकिन पढ़ाई के दौरान हम लोग जहाँ से उठते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ इदारों में पढ़ते हैं, फिर हम लोग बाहर लोगों से डील करते हैं, हम लोग मुसलसल सीखते रहते हैं। ये हमारा सीखना और हर लम्हा हमारा माजी में चूंकि चला जाता है, फिर हम उससे सीखते हैं और वो हमारी अक्ल बन जाता है। अब ये जूं-जूं हम अगली स्टेज पे जाते हैं, जितना हम लोग ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, जितना हम लोग ज़्यादा मुशाहिदा करते हैं, जितना हम लोग ज़्यादा तजुर्बा करते हैं, हमारी अक्ल बढ़ती जाती है। अब अक्ल बढ़ती जाती एक टाइम आता है कि इंसान अपने इतना कुछ सीख जाता है कि उसे अपने इर्द-गिर्द के बंदे जो हैं वो कम सीखे हुए लगते हैं। क्योंकि हर इंसान के सीखने की रफ्तार मुख्तलिफ है। कई लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, कई लोगों की बहुत कम होती है, कई लोगों की मीडियम स्पीड होती है। तो जो बहुत ज़्यादा सीखने वाला बंदा होता है, वो एक स्टेज ऐसी आती है, वो ये समझता है कि वो उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, वो बहुत कुछ सीख चुका है और लोग जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं सीख रहे, तो वो उसके अंदर एक फ़ख्र बन जाता है, एक तकब्बर छोटा-सा बन जाता है, जिसको अक्ल का तकब्बर भी कह सकते हैं, शऊर का तकब्बर भी। चूँकि अक्ल जो है जब ये पॉलिश होती है, तजुर्बात और ऑब्ज़र्वेशन ये सारी मिलती हैं, उसके बाद उसके नतीजे में जब आपका माज़ी और आपकी ऑब्ज़र्वेशन तजुर्बात मिल के एक इंस्टिंक्ट बनाते हैं, आपकी एक जो गुमान तो खैर पहले भी चलता है, लेकिन गुमान को और रिफाइन करता है ये चीजें मिलके, उसको हम लोग शऊर कहते हैं, जिसमें गलत और सही की पहचान हो जाती है, अपना भी पता चल जाता है मैं कहाँ पे सही हूँ और दूसरों का भी पता चल जाता है। अच्छा, जब अकल हासिल करते करते इंसान एक ऐसी स्टेज पे पहुंचता है जहां पे लोग उसको बेवकूफ लगते हैं या लोग उसको लगते हैं कि इनको समझ नहीं है, और आप पता चल रहा होता है कि यार ये चीज गलत हो रही है और फिर आपका दिल करता है मैं उसको सही करूं। इस स्टेज पे, ये स्टेज इतनी नाजुक होती है कि यहाँ पे अगर इंसान किसी की ताबेदारी में ना आए ना, वो मर्द हो या औरत, किसी के ताबे ना हो, आपकी अक्ल जो है ये किसी के ताबे ना हो ना, तो ये फिरौनियत की तरफ निकल जाती है। ये फिरौन बनता ही तब है जब इंसान किसी के ताबे ना हो। इबलीस को क्या मसला था? इबलीस के पास इल्म था, अक्ल थी, लेकिन वो आदम के ताबे ना हो सका, इसलिए वो दुत्कार दिया गया, वो ठुकरा दिया गया। तो हमारा इंसानों का भी कोई हिसाब कम नहीं है। अल्लाह ताला ने इबलीस की भी बड़ी हिकमत बनाई कि हम लोग भी अकल के एक लेवल पे जाकर हम लोग किसी को मानने पे तैयार ही नहीं होते। हम थ्योरेटिकली ये तो मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं और हमारा उन पे ईमान है, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द किसी को मानने पे तैयार ही नहीं होते। इवन अपने पेरेंट्स भी हमें जो है वो पागल लगते हैं या वो बेवकूफ लगते हैं, बेशऊर लगते हैं। अब यहाँ पे ताबेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप हर बंदे के ताबेदारी करना शुरू कर दें।
ٹھیک ہے. آپ ایز اے میل آپ کے پاس علیحدہ رشتے ہیں جن کے تابع آپ نے ہونا ہے، ایز اے فیمیل آپ کے علیحدہ رشتے ہیں، تابع دار ہونا ہے. اس میں کبھی بھی تفریق نہیں ہو سکتی کہ اگر مرد اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ پڑے گا تو وہ بھی برباد ہو جائے گا، اور اگر عورت اپنے آپ کو شعور کی بنیاد پر عقل کل سمجھنے لگ پڑے گی یا اپنے آپ کو یہ کلیم کرنے لگے گی کہ میں بہت زیادہ عقل مند ہوں، تو اس کے لیے بھی تباہی ہے، اس کے لیے بھی پرابلمز ہیں. وہ وقتی طور پر وہ بھلے اس کو کچھ بھی نہ لگے یا وہ اس کے کام ہوتے جائیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کے لیے this will not be good for you. Ultimately you will bear the consequences. تو ایسے موقع پر آپ کو اپنے فرائض کے تابع ہونا پڑتا ہے. اب فرائض سوال بار بار فرائض کا بھی ہم لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے سیشن میں کہ فرائض کیا ہوتے ہیں. فرائض آپ کے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے سگے رشتے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے بھائی بہن، میں فرائض میں نہیں کہتا، بھائی بہن آپ کے صدقات میں ہوتے ہیں. ایک ایک بیٹے کے طور پہ میرے فرض ہے کہ میں اپنے والدین کا تابع رہوں. ایٹ لیسٹ ان میں سے اچھا کچھ ہو بھی جاتا ہے کہ کسی کو لگتا ہے کہ اس کی والدہ بہت بے وقوف ہیں، ان میں لڑکیاں بھی آتی ہیں، کسی کو لگتا ہے ان کے والد بہت بے وقوف ہیں. یہ دونوں کیسز ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کیونکہ یہ شعور کی کیفیت ہوتی ہے نا. آج کل شعور بھی آ جاتا ہے جلدی، انفارمیشن ہے، تجربہ ہے، مارکیٹ سے باہر سے لوگوں سے سیکھتے ہیں، انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں. تو ہمیں اس انفارمیشن کی بیس پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شعور آ گیا، لیکن ایکچولی ہمیں شعور نہیں آیا ہوتا. ابھی شعور ہمارا ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن ہم شروع سے ہی ادھر جو ہے وہ اس کو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، فخر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ اپنے سے بڑوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو ٹوکتے ہیں، ان کو روکتے ہیں. تو یہاں پر جب تک آپ اپنے شعور کو، اپنی عقل کو کسی بندے کی تابعداری میں نہیں دیں گے، تب تک آپ کی زندگی پرسکون نہیں ہوگی. شعور آپ کے لیے اتنا سخت کرب بن جائے گا کہ آپ کو خود نہیں پتا چلے گا کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمز کیوں ہیں. میں نے دیکھا ہے مرد، میل کیا فیمیل کیا، جب وہ شعور کی پختہ حالت میں ہوتے ہیں، اسپیشلی فیمیل میں یہ زیادہ پرابلم ہے کہ وہ 30 ایئرس کے بعد شعور کی پختہ حالت میں ہوتی ہیں، تو تب تک وہ چینج ہونے کا یا ایڈجسٹ کرنے کا، فلیکسیبل ہونے کا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے بڑا ممکن نہیں رہتا. اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ کا کرم ہی ہے ان کو چینج کر دے، ان کو بدل دے. ادروائز وہ جو مشاہدہ انہوں نے 10-15 سال کیا ہوتا ہے، جو چیزیں انہوں نے گمان کر کے پختہ کر لی ہوتی ہیں، جو چیزیں انہوں نے اسیس کر لی ہوتی ہیں، جو آبزرو کر لی ہوتی ہیں، جو ان کو مشاہدہ کروا دیا جاتا ہے، وہ اسی کو حقیقت مان کر آگے چلتی رہتی ہیں، اور ایک سٹیج پر آ کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب تو غلط تھا. تو بہرحال یہ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. بات ہماری ہو رہی ہے تابعداری کی. بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں اگر کہوں کہ اگر مجھے شعور آ گیا ہے، تو میرا اگر مجھے یہ نظر آ گیا ہے کہ میرے ماں باپ بے وقوفی کرتے ہیں یا وہ غلطی کرتے ہیں یا ان میں شعور نہیں ہے، تو میرا بالکل کام نہیں ہے اپنے ماں باپ کو سمجھانا، بلکہ مجھے ان کے جو رشتہ ہے نا والدین کا، والدین کی ذات جیسی بھی ہے، والدین کے رشتے کا احترام جو ہے نا، وہ مجھے کبھی بھی پامال نہیں کرنا. آپ کے سامنے ارطغرل کی مثال ہے، آپ کے سامنے عثمان، سلطنت عثمانیہ کے ڈرامہ کی مثال ہے، آپ کے سامنے ترکی کے اور بھی بڑے ڈرامے ہیں. تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کتنا بھی باشعور ہے، لیکن وہ رشتے کے تقدس کو پامال نہیں کرتا. جو ارطغرل میں مجھے سب سے زیادہ چیز پسند آئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی ہوشیار، چالاک، باشعور ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتے. آپ جب تک اپنے فرائض کے انڈر رہتے ہیں تب تک خرابی کم ہوتی ہے. جو ہی آپ فرائض سے باہر نکلتے ہیں پھر خرابی ہی خرابی نظر آئے گی. تو ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں اپنے والدین کی ادب کی جگہ برقرار رکھوں، بھلے مجھے ان کے فیصلوں سے اختلاف ہو، میں اختلاف کروں یا میں کوئی اپنا فیصلہ لوں ایز اے میل اولاد.
تو مجھے ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، میں باہر اپنا فیصلہ لوں تو اس کو بیک اپ کرنے کے لیے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے میرے پاس اختیار ہے، لیکن مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے ماں باپ سے گلہ کروں، ان کی شکایت کروں، کیونکہ آپ کسی سے بھی شکایت کریں گے تو وہ آپ کو پاگل کہے گا۔ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ نہ تو آپ ان سے کوئی گلہ کر سکتے ہیں، نہ ان کا گلہ لوگوں سے کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو صرف اور صرف صبر کرنا ہوتا ہے اور آگے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ ایز اے فیمیل کئی چیزیں آپ کے لیے ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہیں، آپ کے لیے صبر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ صبر کیے بغیر آپ کی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی۔ آپ کو لگتا ہے آپ والدہ کو سمجھا لیں گی، یا آپ کو لگتا ہے آپ باپ کو سمجھا لیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کسی حد تک تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان کی عزت نفس یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ آپ کی باتوں پہ چلیں اور اپنی عقل کو ترک کر دیں۔ کئی پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی بات کو بہت زیادہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ایکسیپشنز آر آلویز دیئر بٹ ناٹ یوزلی obvious۔ تو ایسی صورت میں آپ کو اس رشتے کا احترام کرنا ہے، تبھی آپ کو آپ کے باہر کے کاموں میں، آپ کی نوکری میں، آپ کی پڑھائی میں، یا آپ کو کہیں باہر آپ کو پھل ملے گا۔ ان رشتوں کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر باہر آپ کوئی رشتہ برداشت نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو وہ مجبوری سے ہوگا، جبر سے ہوگا۔ یہ شادی سے پہلے جو والدین والی چیز ہے، اور شادی کے بعد بھی فرائض میں تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ عورت کے لیے فرض جو ہے وہ اس کا خاوند بن جاتا ہے، جبکہ مرد کے لیے اس کے والدین ہی رہتے ہیں۔ یا الٹیمیٹلی آپ کے پاس اگر کوئی ایسا استاد آپ کو مل جاتا ہے، وہ ضروری نہیں فزیکلی آپ کے سامنے، فزیکلی بھی ہونا چاہیے کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا بندہ جس کو آپ اپنے ارد گرد، اپنے سرکل میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، اور یا آپ کا کوئی آپ انٹرنیٹ پر کوئی ایسا اچھا بندہ مل جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی تو ڈائریکٹ آپ تابے داری نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا اس کا فزیکل ریلیشن نہیں ہے، یا آپ ملے نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اس کو مانیں یا اس کی بات کو مانیں، تاکہ آپ کے اندر کا جو عقل ہے نا وہ سلیم ہو، آپ کی عقل تابع ہو کہ چلیں آپ کسی کی بات تو مانتے ہیں، فرض کریں آپ نہیں مان پا رہے اپنے والدین کو، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی تو بندہ ہو جس کو آپ مانیں۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہونا چاہیے جس کی بات کو آپ سنیں، آپ مانیں، آپ اس کی ریسپیکٹ کریں، آپ اس کی بات کو ساری باتوں سے آگے رکھیں کہ یار میں جو بھی کہہ رہی ہوں، اگر میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کی بڑی سسٹر بھی ہو سکتی ہیں، آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا مینٹور ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے، آپ کا خامند ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا عقل کو سلیم کرنا چاہتے ہیں نا آپ، تو آپ اپنے ارد گرد کسی بندے کو اپنے سے بہتر مان لیں، بھلے اس کی ذات میں برائیاں ہوں، لیکن اس کی سوچ کی بنیاد پر، اس کے فہم کی بنیاد پر، اس کے اخلاق کی بنیاد پر اس کو مان لیں، کیونکہ انسان جب ماننے کی عادت پڑ جائے نا اس کو، تو وہ جس کو مانا جا رہا ہو وہ بندہ غلط بھی ہو نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ صحیح بندے تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر آپ کو چونکہ ماننے کی عادت ہوتی ہے، پھر جو ہی صحیح بندہ آتا ہے اور آپ فوراً اس بندے کو ماننے لگ پڑتے ہیں۔ تو عقل کو سلیم کرنے کے لیے کسی کو ماننا ضروری ہے۔ شعور جب تک تابع داری میں نہیں آئے گا، آپ کے لیے کرب ہی رہے گا، تکلیف ہی رہے گا، آپ گلہ کرتے رہیں گے، شکوہ کرتے رہیں گے، آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ کو دکھایا کچھ اور جائے گا، ہوگا کچھ اور آپ گلہ ہی کرتے رہیں گے۔ مجھے تو یہ دیکھا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ جناب آپ کو کہتے بھی رہیں گے، دکھاتے بھی رہیں گے، لیکن اندر بات کوئی اور ہوگی، کیونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے فہم میں نہیں آ رہا، چونکہ آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اس لیے آپ بس ٹکرے ہی مارتے رہیں گے ادھر ادھر۔ ٹھیک ہے جی، میں اپنے ٹاپک کا اختتام یہاں پہ کرتا ہوں، اور میں سوالات جوابات کو ویلکم کروں گا کہ آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ، شعور سے ریلیٹڈ، عقل سلیم سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی ایک کو ہمیں اپنا مینٹور بنا لینا چاہیے، کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے،
सवाल है कि ये ऐसा तब होता है आम तौर पर जब हमने गिने चुने लोगों को सुना होता है, कुछ गिनी चुनी किताबें पढ़ी होती हैं, तजुर्बात भी कम होते हैं, लेकिन जब ज्यादा कुतुब में पढ़ जाते हैं, फलसफे में, अदब भी मैं शुमार करूंगी, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो इंतखाब करना मुश्किल नहीं हो जाता, स्पेशली फीमेल के लिए, किसे पढ़ें, इसके आगे खुद को झुकने वाला, यानी मेरे ख्याल से जो ज्यादा पढ़ लेता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी को मानना, वो कैसे करें? आप आप सही कह रही हैं कि ज्यादा कोई भी चीज जो है ना वो नुकसानदेह होती है, चाहे वो आप किताबें पढ़ें, चाहे वो आप कहानियां पढ़ें या किसी मुख्तलिफ लोगों से मशवरे लें, क्योंकि आप हर बंदे से मशवरा लेंगे तो मानेंगे किसी की नहीं, अल्टीमेटली आप खुद कंफ्यूज होंगे। ऐसी सूरत में मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बंदे के लिए आप जो है वो आप जो है वो उसके लिए इंतजार करें उस लम्हे का। आप पढ़ते जाएं, आप सिर्फ अपने जहन में रखें फिक्र कि कहीं मैं खुद को अक्ले कुल ना समझने लग पड़ूं। या अल्लाह, तू मुझे ये तौफीक दें कि मैं खुद को बड़ा अकल वाला ना समझूं, अक्ले कुल ना समझूं। तो अल्लाह इंशाल्लाह आपके जिंदगी में कोई ऐसी इंस्पायरेशन ले आएगा। आपके अगर दिल में ये फिक्र है ना, तो आपके जहन में ये बात है, तो आप किताबें पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी जगह पर कनेक्ट हो जाएंगे कि आपका दिल करेगा कि हाँ, कोई ऐसी किताब मिल जाएगी, कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जिसकी बातें आपके दिल के अंदर उतरने लग जाएंगी। और ये इंसान को पता चल जाता है कि यार इस बंदे की बातें बड़ी जबरदस्त है और मेरा पढ़ने को दिल कर रहा है। बस उसी वक्त आप उस बंदे की किताबें या उसके पीछे लग जाएं, उसको सुनना शुरू कर दें, उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसको देखना शुरू कर दें। आपको खुद ही पता चल जाएगा, नहीं यार, दैट वाज द पर्सन हु आई वाज सर्चिंग फॉर। तो जरूरी नहीं हर बंदा एक ही बंदे से मुतासिर हो। कोई भी बंदा, कोई मुमताज मुफ्ती साहब को मानने वाले बंदे हैं, कासम अली शाह साहब को मानने वाले बंदे हैं, अशफाक साहब को मानने वाले बंदे हैं, वासफ साहब को मानने वाले बंदे हैं। ये अलग अलग देखो, हर हस्ती को मानना, किसी भी बंदे को अपना मेंटोर, उस्ताद या राहबर मान लेना, ये मान लेना ही अजमत है। जब आप मान लेते हैं तो फिर आपको मानने की आदत हो जाती है, अंदाज आपका मानने वाला हो जाता है। भले इसमें आप गलत चीजों को भी मानते हैं, क्योंकि जब आप मानने वाले बन जाते हैं ना, तो धोखा भी मानने वालों के साथ होता है, जो है वो गलती भी मानने वालों से होती है। लेकिन चूंकि वो मान जाते हैं, इसलिए वो सही तक पहुंच जाते हैं। जो नहीं मानते, जो खदशात का शिकार रहते हैं, वो फिर अल्टीमेटली धोखा ही खाते हैं, अल्टीमेटली वो फंस जाते हैं कहीं पे। तो इसलिए आपकी फिक्र, आपका ख्याल, आपकी कोशिश, आपकी तलब एक दिन आपको कहीं ना कहीं जरूर रोक लेगी कि ये है, इधर आ जाओ। ठीक है जी। जी नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइज और शौक में बैलेंस कैसे करें? अच्छा, इसमें ये है कि आपको ना एतदाल की बड़ी अहमियत है। असल में हमारा दीन है ही एतदाल। किसी भी चीज को हद से ज्यादा नहीं करना। फराइज हमारे लिए रखे ही इसीलिए गए हैं कि हम हर चीज को एक हद में रह के करें। मोहब्बत करें तो इतनी ना करें कि घर वालों से लड़ाई करें। काम करें तो इतना ना करें कि अपने फराइज डिस्टर्ब हो जाएं। आप पैसा कमाएं तो इतना ना कमाएं कि घर वालों का होश ना रहे। तो आपको ये पता चल गया आपका कोई शौक है, तो आप उसको जरूर एक्सरसाइज करें, लेकिन अपने घर वालों को नाराज ना करें, नाराज ना होने दें उनको। मैं ये नहीं कहता आप उनको खुश कर सकते हैं, लेकिन उनकी जली कटी बातें, सड़ी बातें, इस तरह की बातों को ना बड़े हंस के बर्दाश्त करें, उन पे रिएक्ट ना करें। क्योंकि आपने अपने शौक को भी फॉलो करना है और अपने फराइज को भी मेंटेन रखना है। ये आपके अंदर एक फिक्र है। तो ये फिक्र, सबसे पहले तो ये फिक्र इनाम है आपके लिए, कि आपके अंदर ये फिक्र है कि यार मुझे एक चीज का शौक है, मैंने वो भी करना है। फर्ज करें मैंने पढ़ाना भी है और मैंने घर वालों को भी साथ में राजी रखना है। घर वालों में आपके जो राजी रखने वाले, जो खुश रखने वाले रिश्ते हैं ना, वो माँ बाप हैं और बहन भाई हैं। इफ यू हैव पीस विद दीज रिलेशंस, then you can concentrate on your work. जब आपका इन करीबी रिश्तेदारों के साथ अमन ही नहीं होगा, if you cannot keep peace with these relations, आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे शौक पे आप फोकस कर सकेंगे, किस तरह अपने आप को डेडिकेट कर सकेंगे। क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जहां पे
تھوڑی سی ڈسٹربینس آپ کے اندر ریئیکشن پیدا کر دیتی ہے, اور جب ریئیکشن ہوتا ہے تو پھر شوق نہیں ہوتا, پھر غصہ ہوتا ہے, پھر وہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, پھر غلط چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ان کی باتوں کو برداشت کریں, ہنس کے برداشت کریں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ یہ آپ کو کم سے کم ڈسٹرب کریں اپنے شوق میں. لیکن شوق میں جب آپ نے کوئی حد کراس کرنی ہے نا, وہ آپ کو اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے والدین کہاں تک آپ کو اجازت دیتے ہیں. اس سے باہر نکلنا یا ماں باپ کو ناراض کر کے کہنا جی مینوں تو شوق ہے میں چلی ہوں, تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں آپ سے آپ کے والدین یا شوہر کے علاوہ کوئی رشتہ سنسیئر نہیں ہے. یہ لکھی پڑی بات ہے. اگر کوئی بندہ اس بات کے الٹ چلتا ہے تو وہ بے وقوف ہے, وہ حماقت کر رہا ہے. جی نیکسٹ. سر, اگر آپ گھر میں سب سے چھوٹے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی وہ یہ کام غلط کر رہا ہے, اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو آپ کو اپنے بھائی کو روکنا چاہیے اس کام سے یا خاموش رہنا چاہیے؟ آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. پہلی بات ہے آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. آپ کا ایون چھوٹا بھائی ہو, بڑے بھائی تو بات کی بات ہے نا, آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں ایک دو دفعہ کہیں آرام سے, سمجھانے کی غرض سے نہیں. ہم لوگ نا اصل میں جب بڑوں میں غلطی دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا تصور کر لیتے ہیں کہ یہ غلط ہے, میں صحیح ہوں, اب میں اس کو سمجھاؤں گا کہ صحیح کیا ہوتا ہے. دیکھیں غلط صحیح ٹھیک ہے, بڑا بندہ غلط کر رہا ہے, لیکن آپ بڑے کا رشتے کا تقدس بھی تو سامنے رکھیں نا کہ وہ بڑا ہے. آپ اس کو فوراً اس کی فکر کو نہ اپنے اوپر سوار کریں. ہاں آپ آرام سے کہیں بھائی جان یا آپی یہ کام پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا, یا مجھے لگتا ہے کہ اس سے پرابلم ہو سکتی ہے, تو دیکھ لیں, آپ کی مرضی, آپ کر رہے ہیں. آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں. آپ ان کو نہ تو روک سکتے ہیں, نہ ہی آپ سمجھا سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ کا فرض ہے سمجھانا. آپ کا اخلاقی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان دیکھ لیں کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے, امی کو پتہ چل گیا یا ابو کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے. تو آپ کو مصلحت اپنانی پڑتی ہے, کیونکہ یہ آپ کا فرض نہیں ہے, تو آپ کو کئی جگہ پہ مصلحت اپنانی پڑتی ہے. اس لیے آپ اس کے لیے نا, ابھی میں آپ کو ایک ڈرامہ ریکمینڈ کرتا ہوں, رقص بسمل چل رہا ہے, آپ اس میں دیکھیں کہ فرائض اور عشق مجازی کی کہانی ہے, فرائض کی کہانی ہے, حدود کی کہانی ہے, کہ کون سی حدود کو فالو کرتا ہے, کون کس کو سمجھاتا ہے, کون کس کو سمجھتا ہے. تو آپ ضرور اس کو دیکھیں, آپ کو بڑا اچھا لگے گا اس میں. تو ٹھیک ہے جی. جی نیکسٹ. جی سر, اور اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو. السلام علیکم. جی مناہل میں ہاں جی, کوشچن کر وعلیکم سکتی ہوں؟ السلام. جی آپ کریں. جی سر, میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ کا جو پروفیشن ہوتا ہے, اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ کے پاس بینگ اے ٹیچر, جیسے کوئی ٹیچر ہے اور اس کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ ٹائم نہیں دے پاتا, تو اس کے لیے انکار کس طرح ایسے کیا جائے, کیونکہ جب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہو تو وہ صرف پروفیشن نہیں رہتا میرے خیال سے آپ کا, وہ آپ کا شوق بھی بن جاتا ہے, اور آپ کہیں پہ تھوڑے کمزور پڑ جاتے ہو کہ آپ جواب نہیں کسی کو دے سکتے. اس کی ڈفرینٹ ریزنس بھی ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹ آیا اس کا میرے سے پڑھنا آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا ضروری ہے, تو وہاں پہ انکار کس طرح سے کیا جائے یا کس طرح سے بات کو سنبھالا جائے؟ انکار کا مطلب ہے آپ کا کہ فرائض آ رہے ہیں بیچ میں. جی بالکل, فرائض آ رہے ہیں, اچھا, باقی دیگر اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس کو آپ فرائض کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ بڑے سنسیئر ہیں. یہ آپ کی اپنے اندر کی کیفیت ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہیں, لیکن آپ اس کو بیس بنیاد بنا کر آپ اپنے فرائض کو نہیں خراب کر سکتے کہ جی میں ان کو کیوں جواب دوں, مجھے پتا ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ فرائض کو کس طرح مینج کریں. اگر آپ نہیں کر پا رہی, نہیں جواب دے رہی, یا آپ جواب دینا نہیں چاہتی تو آپ معافی مانگ لیں. آپ کہیں جی معذرت میں یہ کام کرنا ہے تو میں پھر آپ کو ٹائم دیتی ہوں یا میں آپ کو بتاتی ہوں. ایکسپلینیشن دینا ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پھر بھی آپ کو خوش اخلاقی کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ آپ اپنے فرائض سے کوتاہی کر رہے ہیں. پروفیشن کے لیے فرائض سے کوتاہی کہیں پہ معافی نہیں ہے اس کی.
آپ نے ارتگل میں دیکھا ہوگا یا عثمان ڈرامہ چل رہا ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں, کہ ہر بندہ دوسرے بندے کو کہتا ہے. یہ مجھے اتنا پیارا سینٹینس لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہر بندے کے دوسرے بندے پہ کوئی نہ کوئی حقوق ہے, وہ حقوق العباد ہیں, کہ وہ بیٹا بھی ماں کو کہتا ہے کہ ماں جی آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں, باپ کو کہتا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دیں, یا بچھڑتے ہوئے دوست کو کہتا ہے جنگ پہ جاتے ہوئے کہ مجھے میرے حقوق معاف کر دینا. تو حقوق ہیں آپ کے, تو وہ تو فرائض ہیں, عام بندے پہ بھی حقوق ہیں, وہ تو فرائض ہیں. تو اس لیے آپ پروفیشن میں اتنا آگے نہیں جا سکتے کہ آپ کے جو فرائض ہیں وہ ڈسٹرب ہوں. آپ نے دونوں چیزوں میں بیلنس آپ نے رکھنا ہے, ٹائم کو مینج آپ نے کرنا ہے, دونوں کو ہینڈل آپ نے کرنا ہے. نماز ضروری ہے لیکن ماں کی آواز بھی ضروری ہے, نماز قرآن ضروری ہے لیکن والدین کی بیماری بھی ضروری ہے, والدین کا بلاوا بھی ضروری ہے. تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھیں, والدین آپ کے لیے فرائض ہیں, باقی ایسے والدین یا خامد آپ کے لیے فرائض ہیں. تو یہ نہیں ہو کہ ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے, اکیڈمی پڑھاتے پڑھاتے آپ کی امی ناراض ہو جائیں, آپ کا خامد ناراض ہو جائے. تو یہ آپ نے مینٹین آپ نے کرنا ہے, اس میں سنسیئرٹی نہیں آتی. وہ ایک دس از اے ڈفرنٹ تھنگ کہ میں پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہوں یا نہیں ہوں, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے جی, بات کو سمجھا آپ؟ جی جی بالکل سر, سمجھ آ گئی ہے. اللہ معاف کرے, بڑوں کو ناراض تو بالکل بھی نہیں کرنا. اچھا, ایک اور سوال اسی آپ کے نا سوال سے میرے پہلے بھی ذہن میں تھا, تو وہ سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا تھا پچھلا جو آپ کا تھا. وہ یہ ہے کہ معافی کی ڈفرینٹ صورتیں ہوتی ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا. تو اگلا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بڑے غرور میں آ جاتا ہے ہماری معافی مانگنے میں. مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے مان لیا ہے کہ ہماری غلطی ہے, تو ہم چلے دل بڑا بھی کر لیتے ہیں. تو اس کی جو سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے معافی مانگی ہے تو ہم نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے, تو کیا ایسے بندے سے معافی مانگنا جائز ہے جب آپ کا نہیں, قصور کوئی نہ ہو, حرج صرف نہیں ہو. آپ؟ دیکھیں اگر ہم لوگ اگر فرائض کی بات کر رہے ہیں نا, تو پھر ہر چیز عبادت ہے. معافی ایسے بندے سے, پھر آپ ایسا بندہ کہہ نہیں سکتے نا. اگر ہم بات فرائض کی کر رہے ہیں نا, تو پھر وہ جیسا بھی رویہ ہو, وہ جیسا بھی رویہ ہو, وہ آپ کے لیے جھکنا عبادت ہے, آپ کے لیے ہر چیز کرنا عبادت ہے. آپ پھر وہاں پہ کوئی ٹیگ یا کوئی ججمنٹ نہیں لگا سکتی کہ اگر وہ ایسا کرے تو پھر مجھے ایسا نہیں. یہ عقل ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ اگلا یہ ری ایکشن دے گا تو میں یہ ایکشن کیوں کروں. تو یہاں پہ جہاں پہ فرائض آ جائے نا, جہاں پہ والدین آ جائیں, وہاں پہ کوئی عقل نہیں کام کرنی چاہیے, وہاں پہ کوئی وجہ کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے, کوئی حقیقت پسندی یا کوئی لاجک نہیں ہوتی کہ جو ان کو نہیں پتا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے یا اس طرح ہو رہا ہے, یا ان کو پتا ہونا چاہیے یا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے یہ کیا ہے. یہ والدین میں یہ چیز آتی ہے, میں نے دیکھی ہے بڑی جگہوں پہ. لیکن پھر بھی اولاد کی حیثیت سے ہمیں اس چیز کو ٹالریٹ کرنا ہے, صبر کرنا ہے اس چیز پہ, کیونکہ یہاں کیا ہوا صبر ہی آپ کو اپنے دوسرے کام میں پھل دے گا. کیونکہ جہاں پہ انسان صبر کرتا ہے وہاں پہ پھل نہیں ملتا. آپ یہاں پہ صبر کریں, آپ کو پھل آپ کے باہر انسٹیٹیوٹ میں ملے گا, وہاں پہ آپ کو ترقی ملے گی. جتنا یہاں پہ آپ صبر کریں گی اتنا وہاں پہ آپ ایڈوانس کریں گی آگے. ٹھیک ہے جی, جی بہت شکریہ سر, سلامت رہے, آباد رہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ سر. ٹھیک ہو گیا جی, کوشچن آنسر فنش ہو گئے. جی سر, بہت شکریہ. کوشچن آنسر ختم ہو گیا اور ہمارا چلیں آلموسٹ بہت شکریہ میڈیٹیٹڈ آپ تھا. لوگوں کا جی, آپ لوگوں نے اتنے تحمل سے